अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी नए आर्मी चीफ की तैनाती से, जहाँ पर अहम मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो मिले हैं सदर मुमलिकत से। इसके अलावा और भी अहम मुलाकातें हो रही हैं। जरदारी साहब का यह मानना है कि 3 स्टार्स जो जनरल्स हैं वो तमाम जो हैं सरबराही के लिए मुकम्मल अहल हैं और वो प्रमोशन के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं। खान साहब पहले ये कहते थे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आर्मी चीफ लगा ले, लेकिन अभी खान साहब ने एक शिकवा किया है या फिर अपने एक खदशे का इजहार किया वो ये कि नवाज शरीफ वो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो कि उनको नाअहल कर दे। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और यकीनन एक अहम फैसला जो है अब से कुछ ही दिन रह गए हैं उसके होने में। दूसरे प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे जी हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 2 महीने में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म जो है अब वो मिला है। तीसरे हिस्से में बात होगी लॉन्ग मार्च के हवाले से, किस तरीके से चल रहा है, क्या हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसका क्या मानना है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान को कानून पर अमल करने की हिदायत की। और इसके अलावा लॉन्ग मार्च में हम झगड़ों के वाक़यात भी जो देख रहे हैं वो ना सिर्फ रहनुमाओं के दरमियान हो रहे हैं बल्कि नीचे भी कारकुनान जो हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। क्या ये इतना स्लो चलना इसकी वजह है कि जो है वो और मसाइल जो है उसके अंदर पैदा हो रहे हैं? बहरहाल मंजिल पर जब पहुँचेगा तो क्या सूरत हाल होगी, इस पर भी होगी डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल? खैरियत से हैं? सबसे पहला सवाल और मेरे ख्याल में सबसे अहम सवाल, इससे पूरा पाकिस्तान यही सवाल कर रहा है, आर्मी चीफ की तैनाती। बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मेरे ख्याल में सबकी नज़रें जो हैं वो इसी तैनाती पर लगी हुई। जी यकीनी तौर पे आज का सबसे अहम मौजू जो है वो यही है कि आर्मी चीफ की तैनाती किस, ये ऊँट जिसको कहते हैं किस करवट बैठेगा, इसको देखना है। आपने मुलाकातों का तज़किरा किया है, यकीनी तौर पर मुलाकातें हो भी रही हैं, माजी में भी होती रही हैं। एक हालिया मुलाकात का तज़किरा भी हुआ कि प्रेसिडेंट अलवी जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लाहौर में मिले थे, जब दोनों लाहौर में मौजूद थे। हमें उस दिन की ट्रैफिक के जैम्स जो थे वो उस दिन समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में हमें पता चल गया था कि ये मुलाकात हुई है जी। और अब भी बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन इसके नतीजे पर पहुंचने से पहले मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा इसका पस मंज़र देखना होगा। देखिए, इस पिछले 4 साल का जो टेन्योर था इमरान खान साहब का, ख़ास तौर से उसके दौरान और उससे पहले 2018 के इलेक्शन में, जिस तरह से इमरान खान साहब ने फ़ौज को सियासत में घसीटा और जिस तरह से फ़ौज को इस्तेमाल किया उन्होंने, एक लंबी तफसील है, इसमें जाने का वक्त नहीं है, वरना इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है। उसके बाद फ़ौज के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो मुकम्मल तौर पर सियासी हो जाएगी और या फिर वो एक नेशनल आर्मी की तरह से अपनी तवज्जो सिर्फ दिफा के ऊपर मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो जाएगी। और सियासत से जिस तरीके से जनरल बाजवा ने दावा किया, और हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम उसको डाउट करें कि जो हम जो है न्यूट्रल हो गए हैं, जिसको खान साहब ने गाली बनाने की कोशिश की, तो हम मानते हैं कि सियासत से इस वक्त वो अलहदा हैं। लेकिन आर्मी चीफ की कंट्रोवर्सी अगर इसी तरह चलती रही तो फिर वो 2 वाक़यात होने का इम्कान है, जिसका मैंने शुरू में तज़किरा किया कि या तो वो मुकम्मल तौर पर सियासी हो जाएंगे, एक इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, एक स्टेक होल्डर बन जाएगा सियासत में, और या वो प्योरली नेशनल आर्मी बन जाएंगे। अब क्या हो क्या रहा है, देखें, आर्मी चीफ के तकर्रुर का एक 7 दहाइयों से तरीक़ाकार चला आ रहा है कि जो एक सीनियर की लिस्ट बनती है उसके ऊपर बेस्ड एक समरी भेजी जाती है, और ये आइनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है कि वो स्वाबदीद है कि वो उसमें से किसी एक जनरल पर टिक करके उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें। ये होता चला आया है, कभी आज तक ये कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ, ना आज तक ये कभी अवामुन नास के बहस का मौजू बना है, ना इस तरह से मीडिया के ऊपर बैठ के इसकी यानी हड्डी बोटी एक की गई है। इसका सेरा भी अल्लाह के फजल से इमरान खान साहब को आपको देना पड़ेगा, ये क्रेडिट भी उन्हीं का है। अब देखना ये है कि खान साहब चाहते क्या हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं नवाज शरीफ एक ऐसे बंदे को चीफ बनाना चाहते हैं जो मुझे आके नाअहल करेगा। वो खान साहब खुदा के वास्ते अकल के नाखून लें, आप तो नाअहल हो चुके हुए हैं, करेगा क्या मतलब है आपका? आपको इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉडुलेंट तरीक़ाकार इस्तेमाल करके फॉरेन फंडिंग के हवाले से, तोशाखाना फंडिंग के हवाले से आपको ऑलमोस्ट नाअहल करार दे दिया। मतलब खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, क्या समझा जाए? ये समझा जाए कि खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता? आप मुझे बात पूरी नहीं करने दे रही। देखिए, नाअहल होने का मतलब क्या होता है, वो नवाज शरीफ से सीखें। उसके फौरन बाद आला अदलिया ने कहा कि आप इस काबिल नहीं, आप इसके अहल नहीं है कि आप एक सियासी जमात की क़यादत कर सकें। फिर उन्होंने कहा आप कोई ओहदा भी नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? यही तो मैं पूछ रही, क्यों? मैंने आपसे पूछा क्यों। एनीवे,
یہ وہ لاڈلا پن ہے جس کی بہت ساری مثالیں اور بھی ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے ہم. میں یہ پوچھنا چاہیے خان صاحب کا موقف کیا واقعی خان صاحب کو فرق نہیں پڑتا؟ کوئی بھی آرمی چیف جو ہے دیکھیں نا, وہ ایک زبان میں 4 باتیں کرنے کے ماسٹر ہیں. وہ ایک زبان میں ایک وقت میں 4 باتیں کر سکتے ہیں. He's capable of doing that. انہوں نے کہاں سے یو ٹرن لینے شروع ہوئے, اگر میں اس کی داستان بتانے بیٹھا پورا پروگرام کا وقت گزر جائے گا. اچھا دیکھیں, الیکشن کمیشن کے الیکشن کمپین کے سارے وعدے, برسر اقتدار آنے کے بعد سارے نعرے, وہ سب کچھ کے اوپر جتنے وہ نعرے اور دعوے تھے اس کو 2 سے ضرب دے لیں اتنے یو ٹرن ہے ان کے اوپر. اچھا بخاری صاحب, ایک انریسٹ تو ہے, ایک کیوس ہے, چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, جو ہے پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, سب بکھلائے سے لگتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ہو جانا چاہیے اعلان جو؟ جی میں عرض کروں آپ سے کہ اس حوالے سے رانا ثناء اللہ کا ایک بیان ابھی میں دیکھ کے, پروگرام کا آغاز ہونے سے پہلے میں دیکھ کے اس نے کہا ہے کہ اتفاق رائے سے ایک نام طے ہو گیا ہے, اچھا صرف کاغذ پر آنے کی فارمیلٹی باقی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, اس کو چھوٹی بات آپ نہ سمجھیں. اس میں کیوں ڈیلے ہے پھر؟ اور ساتھ ہی اس نے کہا ہے کہ اب اس کے اعلان میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں بہت سارے فیکٹر ہیں جو اس کے حوالے سے ہم نے سنے, دیکھے اور ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اتنا کنٹروورشل تو میرے خیال سے پاکستان میں کبھی کوئی نہ چیف رہا ہے ماضی میں, نہ چیف کا انتخاب رہا ہے, اور نہ ہی کوئی دوسرا ایشو اتنا بجایا گیا ہے نیشنل میڈیا کے اوپر جتنا اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور اس سارے کا کریڈٹ آپ صرف ایک شخص کو دیں گے, جس کو آرمی چیف بھی اپنی مرضی کا چاہیے, جس کو نیب کا چیف بھی اپنی مرضی کا چاہیے, جس کو الیکشن کمشنر بھی اپنی مرضی کا چاہیے تاکہ وہ انتخاب لڑ سکیں, اور پھر انہیں عدلیہ بھی اپنی مرضی کی چاہیے جو ان کی سپورٹ کریں. تو یہ وہ کھیلن کو مانگے چار انوکھا لاڈلا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نااہل والی جو بات کہی ہے کہ کوئی ایسا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو مجھے نااہل کر دے, سب سے پہلی بات تو یہ آرمی چیف کا یہ کام ہی نہیں ہے. آپ بھی کہتے ہیں آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ ادارے کا سربراہ ہوتا ہے, اس کے اپنی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں, کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کیا کہتا ہے. بخاری صاحب سوال لے لینا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنی بکھلاہٹ ہے, اتنی ڈسکشن ہے, اتنی ملاقاتیں ہیں, کیا سب کو کوئی گمان ہے کہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو ہر بندہ اتنا جو ہے وہ کنسرنڈ ہے, اتنا کین ہے اس اپوائنٹمنٹ کو؟ آپ مجھے وہاں لے جانا چاہ رہی ہیں جہاں جانے سے میرے پر جلتے ہیں. نہیں, تھوڑا اس کے پاس آپ دانش مندی سے کوشش کر رہی ہیں کہ وہ باتیں ہم یہاں کریں جو ایک تو ہمیں کرنی نہیں چاہیے, اور ایک اگر ہم کریں تو پھر پوری اتھارٹی کے ساتھ کریں. ہمیں پتہ ہے کیا کھنچاتانی چل رہی ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. کون کس کو بنانا چاہتا ہے, کون کس کو کیوں بنانا چاہتا ہے, عمران خان صاحب فلاں کے کیوں خلاف ہیں, یہ ساری باتیں جو ہیں اب یہ راز نہیں ہے. جتنا سٹرونگ نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا ہے, یہ ساری باتیں اندر سے باہر آ جاتی ہیں. ہم ذرا ان عناصر کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت ایٹ پلے ہیں فار دا اپوائنٹمنٹ آف دا آرمی چیف. دیکھیے اچانک ایک بیان آتا ہے صدر الوی صاحب کی طرف سے کہ اگر مجھے پرائم منسٹر صاحب اسمبلی بھیجیں گے تو میں اس کو نہیں روکوں گا, کیونکہ یہ تو پرائم منسٹر کا آئینی حق ہے. اس طرح کا کوآپریٹو, اس طرح کا سافٹ بیان, محبت کا پہلے تو نہیں آتا تھا نا کبھی. اسمبلیاں روکی بھی انہوں نے, حلف نہیں لیا انہوں نے, باقی تو ہر چیز کو چھوڑ دیا. اور آپ پریڈکٹ بھی کر چکے تھے کہ یہ اختیار ایکچولی ہوتا ہے, صدر 15 دن کے لیے تو اسمبلی روک سکتا ہے, تو اس کا احتمال تو نہیں ہے. اب وہ تو خدشہ ختم ہو گیا, یہ انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا. دوسری بات یہ کہ آج ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب سے, یہ بھی میرے خیال سے جس کو کہتے ہیں نا کہ آخری نوک پلک درست ہو رہی ہے, تو جو راستے میں رکاوٹیں ممکن ہو سکتی تھی غالباً ان کو دور کرنے کی کوشش کی. نہیں تو پھر کیا سمجھا جائے کہ یہ جو آپ نے رانا صاحب کا بیان ہمیں بتایا ہے کہ ایک ایسے نام پہ اتفاق ہو گیا جس پہ سارے متفق ہیں, اتنے میٹھے میٹھے بیانات صدر مملکت صاحب بھی دے رہے ہیں, پھر جو ہے زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی ڈسکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اسلام آباد میں بھی, اور ایک نام پہ اتفاق ہو چکا ہے, کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہو چکا ہے. جی میں تو رانا ثناء اللہ کو کوٹ کر رہا ہوں, میں نے نہیں کہا کہ ہو چکا ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو چکا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بہت ساری ہیٹ ویوز جنریٹ ہوتی رہی ہیں فرام راولپنڈی as well as from اسلام آباد and also from لندن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ایچ کیو کو بے چین نہیں ہونا چاہیے, نہ بے چین کرنا چاہیے اس کو. پولیٹیشینز ہیو ٹو ایکٹ مور وائزلی. اگر بیٹر سینس پرویل نہ ہوئی تو میں خدشے کا اظہار ابتدا میں کر چکا ہوں, میں اس کو ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ اس کا نقصان سیاست کو بھی ہوگا, اور سیاست کو نقصان ہوگا تو ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا, اور ملک کی سیاست اور معیشت دونوں اگر اجڑیں گی تو پھر پاکستان کا اوور آل سٹیکس جو ہیں وہ کتنے ہائی ہو جائیں گے اور کتنا بڑے نقصان کا احتمال ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب آرمی چیف کے تقرر کا سوال آتا تھا تو ایک سمری انیشیٹ ہوتی تھی, اس کے اوپر سے کسی ایک کا انتخاب ہو جاتا تھا, چاہے وہ ضیاء الحق تھے, چاہے وہ
जनरल मुशर्रफ थे, या कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, असलम बेग साहब थे, आसिफ जंजुआ साहब थे, ये सारे, कभी ये इशू इतना कंट्रोवर्शियल नहीं बना था। तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान साहब के आने के बाद ही हुआ है? अल्लाह के फजल करम से ये उनका एक कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की तबाही में। मुझे कोई बाक नहीं है ये कहने में, इसलिए कि नॉन चीज़ों को अगर आप कंट्रोवर्शियल बना देते हैं तो आप मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहे होते। ये बिल्कुल एक तयशुदा बात है। दूसरी बात ये कि ये जो टग ऑफ वॉर है ना बिटवीन रावलपिंडी, इस्लामाबाद एंड लंदन, ये मैंने पहले भी कहा, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मुल्क के मुफाद में बिल्कुल नहीं है। आर्मी की ये ख्वाहिश है कि उसका ये जो तरीक़ाकार है जो कई दहाइयों से, जैसा मैंने कहा, वो चल रहा है, उसी को चलना चाहिए। लेकिन इसमें चंद जगह रुकावटें हैं। लेकिन बावजूद खान साहब, क्रेडिट देना चाहिए उनको कि टेन्योर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो 3 साल से ऑलमोस्ट 6 साल हो गया। ये ना मैंने किया ना आपने किया, ना इसकी कोई पहले रवायत है। ये भी आने वाले वक्त में अगर इसको अंडू न किया गया तो पाकिस्तान की सियासतदानों और आर्मी के बीच खींचातानी में तबाहकुन किरदार जो है वो अदा करेगा। और हम बातें सुन रहे हैं कि ऐसी कोशिश होगी कि इसको अंडू किया जाए। अच्छा जी, देखिए मेरा ख्याल से इसमें थोड़ा सा अगर PMLN के रोल के ऊपर भी थोड़ा सा अगर गुफ्तगू की जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल से उस तरफ से भी इस इशू को ठीक हैंडल नहीं किया गया। अच्छा, वहाँ ख्वाहिशात तो हर एक की हैं। मैंने कहा ना कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि उनकी मर्ज़ी का चीफ होना चाहिए, ये सब कुछ। लेकिन जो फोर्स है पाकिस्तान आर्मी जो है, वहाँ डिसिप्लिन और सीनियरिटी, ये 2 इनएविटेबल फैक्ट्स हैं। इनसे आप इज्तनाब नहीं कर सकते। अभी तक तो नहीं हुआ, अब हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, और उसका क्रेडिट भी खान साहब को आपको देना पड़ेगा। खान साहब ने कमाल अक्लमंदी से इसको पहले कंट्रोवर्शियल इशू बनाया, और जब देखा कि ये अब मुठभेड़ होने वाली है, ये अब क्लैश के करीब पहुंच गए हैं, तो वो कहते हैं अब सबसे काम वो नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं उनको कोई फर्क ही नहीं मेरा पड़ता, क्या कोई ताल्लुक है आर्मी इससे में कि कौन चीफ सदर बनना है, कौन मुमलिकत नहीं कहते बनना हैं चाहिए। कि वो समरी रोकेंगे ही नहीं। ये सब कुछ इज नॉट द वे दे क्लेम इट। इसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ें हैं, और वो गड़बड़ें जो हैं अगर रिजॉल्व ना हुई, जो कि मुझे तवक्का है कि हो गई हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह इज नॉट ए लूज स्पीकर। अच्छा, वो धमकियाँ वो दे लेता है, लेकिन इस किस्म की बातों के ऊपर वो काफ़ी जिम्मेदाराना रवैया उसका होता है। तो मुझे भी यूँ लगता है कि नाम पर इत्तेफाक हो गया है, और अब उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज जो है वो दैट इज़ द फाइनल स्टेज। ये खबर खान साहब तक भी पहुंच चुकी है कि नाम कौन सा डिसाइड हुआ है, क्योंकि बड़ी यहाँ मुलाकात है साहबदार साहब की सदर मुमलिकत से। मीडिया पर एक बयान देंगे तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये मुतल्लिका तमाम क्वार्टर्स में पहुंच गई है। और अगर ऐसा हो गया तो मैं ये समझता हूँ किसी हद तक मुतमईन भी हैं वो इत्तेफाक। देखिए, अगर इत्तेफाक राय से हुआ है और इसके ऊपर रिएक्शंस नहीं आते स्ट्रॉन्ग फ्रॉम साइड्स या कंसर्न क्वार्टर्स, तो इसका मतलब ये है ऑल हैव बीन ऑन बोर्ड। अगर ये हो जाए तो ये मुआजिज़ा है जिस किस्म के हालात से हम 2-4 हैं। वरना ना खान साहब ने कोई कसर छोड़ी है, ना हमारे कुछ मेहरबान हैं उन्होंने कोई कसर छोड़ी है। तो अल्लाह करे कि ये एमिकेबली सेटल। ब्रेक मुझे लेना है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? क्विकली ज़रा बता दीजिए कि कब तक ये नाम अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि 29 बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है जिसके बुलबोते पर मैं ये कह सकता हूँ, जैसा कहते हैं ना कि दिल का जाना ठहर गया है, अब सुबह गया कि शाम गया। ये मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इन्हीं दिनों में ये अनाउंसमेंट। आप गोल कर गए हैं जवाब शेर सुना के, लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करनी है बल्दियाती इंतखाब के हवाले से। ब्रेक के बाद साथ रहिए। बैक जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 2 महीने में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म जो है वो दे दिया, और इलेक्शन कमीशन को 15 रोज़ में शेड्यूल जारी करने की हिदायत भी जो है वो मिली है। हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे अरसे से जो है ये सिलसिला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, आगे और फिर उससे आगे और फिर उससे आगे। बुखारी साहब, अब हो जाएगा ये मामला? ये कोई बल्दियाती इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? मेरे ख्याल है बल्दियाती इंतखाबात पर आने से पहले एक बात रह गई थी पिछले सेगमेंट में, वो कर लेनी चाहिए। वो ये कि एक तरफ से ये तकाजा उठा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर होता है, यानी सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर, इसी तरीके से जनरलों का भी होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कही है ये बात। तो मैं नहीं समझता कि ये दोनों सूरत हाल एक सी हैं।
کیونکہ جو شخص 3 اسٹار جنرل بن جاتا ہے اس کی کمپٹنس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس کے ملک سے لائلٹی پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور جیسا آصف زرداری نے کہا کہ جو بھی 3 اسٹار جنرل ہے وہ سارے اس کے اہل ہوتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی چیف بنا دیا جائے. تو میں اس کو صرف ری انڈورس کرنا چاہتا تھا کہ یہ پوائنٹ کہیں رہ نہ جائے کہ وہ طریقہ کار نہیں اپلیکیبل ہو سکتا یہاں پر جو ایک وقت میں سپریم کورٹ نے ہی جس کا یعنی کہنا چاہیے پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا. یہ تو ہوگی بات. اب آ جائیے لوکل باڈی, یہ بھی بہت ہی یعنی لوگوں کے دل کے بہت قریب یہ ایشو ہے لوکل باڈی کا. ہمارے ملک کی روایت جو ہے وہ ایک تو شروع ہوتی ہے ایوب خان سے جس نے بی ڈی سسٹم ایجاد کیا تھا جو بلدیاتی ہی انتخابات ہی کی اور بلدیاتی اداروں کی ہی ایک طرح تھی, ایک طرز تھی. لیکن وہ چونکہ اس وقت بھی سیاستدانوں کو ایبڈو کر کے یعنی ایبڈو زدہ کر کے ان کی زبان بندی کر کے ایجاد کیا گیا تھا, اس لیے وہ پاپولر نہیں ہو سکا. اس کے بعد ہمارے ہاں کسی سیاسی جماعت نے کبھی بھی بلدیاتی اداروں کو یعنی جس کا مطلب ہے کہ اختیار جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک منتقل ہو, ان کے پاس فائنینشیل اختیارات ہوں, وہ اپنے علاقوں کے کام کرا سکیں. کوئی سیاسی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان اداروں کو مضبوط کریں اور اپنے فائنینشیل اختیارات جو ہیں وہ ان کو منتقل کر دیں. اور کوئی بھی چیف منسٹر نہیں چاہتا تھا کہ میں لفافہ بن جاؤں یا میں پوسٹ مین بن جاؤں کہ میرے پاس فنڈز آئیں سینٹر کی طرف سے اور میرے اپنے فنڈ اور وہ میں اٹھا کے ان کو دے دوں کہ لو بھائی اپنے اپنے کام کرو تو عیش کرو اور میں بس صرف لیجسلیشن کروں گا. یہ اصولی طور پر تو یہی ہے کہ صوبائی حکومتوں کا, نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا کام یہ ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں. اور یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے سارے یہ ہمیشہ گراس روٹ لیول پہ ہوتے ہیں. جتنی بھی ماڈرن سوسائٹیز ہیں اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں تو اختیارات کی تقسیم جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک جاتی ہے, لیکن یہاں کبھی کسی نے نہیں کیا. ہمارے ملک میں یہ اس کو خوش قسمتی کہہ لیں یا اس کو آپ ایک طرح سے بدقسمتی کہہ لیں کہ 2 فوجی ڈکٹیٹرز جو تھے جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف, انہوں نے اس نظام کو اسٹرینتھن کیا لیکن آبجیکٹیو نوبل نہیں تھے. آبجیکٹیو یہ تھا کہ ان کو اسٹرینتھن کر کے گراس روٹ لیول تک اختیار تو حاصل کر لیا جائے لیکن سیاستدانوں کو زیرو کر دیں, کیونکہ ان کے ان دونوں سسٹم میں سارے اختیارات ان کے پاس تھے اور سیاستدان جو تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ لیں کیا ان کا حال تھا. لیکن بقائی صاحب ایک طے شدہ سسٹم کے مطابق اگر اختیارات کے نیچے تک منتقلی نہیں ہوتی تو ایونچولی نقصان تو سیاسی پارٹیز کو ہی ہوتا ہے. دیکھیے 2-3 باتیں اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں نے ہی بنیادی طور پر فوجی ڈکٹیٹروں نے لیکن بعد میں سیاستدانوں نے بھی اسٹوڈنٹ یونینز کو بین کر دیا. وہ پہلی نرسری ہوتی ہے جہاں سے لیڈرشپ جنم لیتی ہے. دوسری جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس کا یعنی وہ کے جی کلاس تھی اور اس کی پوری تاریخ یہ پرائمری کلاس تھی, وہ ہے لوکل باڈیز جہاں سے لوگ میچور ہوتے ہیں, جہاں سے لوگ سیکھتے ہیں, جہاں سے لوگ ٹرین ہوتے ہیں اور پھر وہ نیشنل اسٹیچر کی لیڈرشپ کے اندر آ جاتے ہیں, صوبائی اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں, نیشنل اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اس کا حال ہمارے ہاں کو بہت بہتر نہیں رہا. بہت ہی برے حالات سے لوکل باڈیز گزری ہیں اور گزر رہی ہیں. اب دیکھیں جو باقی کی کسر تھی وہ ہمارے بہت پیارے بہت چہیتے میرے اور آپ کے عمران خان صاحب نے پوری کر دی. ایک تو انہوں نے آتے ہی جتنی بھی لوکل باڈیز ایگزسٹ کرتی تھی ان کو ختم کیا. ان کے جتنے بھی میئرز تھے یا جو ڈسٹرکٹ چیئرمین تھے ان سب کو فارغ کر دیا. یہ بھی ایک یو ٹرن تھا کیونکہ آنے سے پہلے نعرے تو بڑے لگائے تھے اور وعدہ فرمایا کہ میں لوکل باڈی الیکشن کراؤں گا. ہاں یہ تو نعرے تھے بھائی, یہ نعرے نہیں تھے, یہ ان 90 دن والی 90 دن والیوں میں تھے. 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا, 90 دن میں میں جنوبی صوبہ بنا دوں گا, 90 دن میں لوکل باڈی کے الیکشن ہو جائے گی. مگر پھر ہوا کیا؟ ایک تو کے پی کے میں انہوں نے اس کا پہلا ایکسپیریمنٹ کیا اور وہاں سبق سیکھا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ ہمت پنجاب میں اس لیے نہیں کی کہ پنجاب میں اس سے پہلے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو گئے اور اس میں جو گت بنی پی ٹی آئی کی وہ میرے خیال سے آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے, مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. لہٰذا یہ سوچ کے کہ گراس روٹ لیول پہ ابھی نون لیگ کا خاتمہ نہیں ہوا ہے, انہوں نے پھر اپنے 4 سالہ ٹینیور میں سوچا ہی نہیں کہ ہم لوکل باڈی الیکشن کرائیں گے. یہ میرے خیال سے سب سے بڑا ظلم تھا کہ اگر اس نظام کو جاری کیا جاتا ہمارے سیاستدان بھی سیکھتے اس سے, ہمارے سیاستدان میچور ہو کے انہی نرسریز سے نکلتے اور آ کے ملک کو چلانے میں اپنا رول ادا کرتے. پھر ہم نے سنا جی کہ نہیں جناب قانون بن رہا ہے 2019 میں, پھر ہم نے سنا کہ قانون بھی پاس ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب الیکشن کرانے کی طرف نہیں آئے ہیں. یہ کون اس کا ذمہ دار ہے, کس کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالنی چاہیے؟ میں نے تو ڈال دی جس کے اوپر ڈالنی تھی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی یہ سمجھیں کہ یہ جو لوکل باڈی سے خوف ہے سیاستدانوں کا, پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور خاص طور سے پولیٹیکل ایلیٹ کا,
کہ اگر یہ امپاور ہو جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے, یہ اگر ڈیولپمنٹ کا کام کرانے لگیں گے تو ہماری دیہڑیاں کیسے لگیں گی. آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو. تو یہ میرے خیال سے اس میں سارے ہی گلٹی ہیں, اور خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نون لیگ نے بھی اس کے حوالے سے کوئی بہت اچھا کام نہیں کیا. ان کے دور میں بھی لمبا دور ہے ان کا, پیپلز پارٹی کا بھی دور بہت لمبا ہے. انہوں نے بھی یہ جسارت نہیں کی ہے کہ لوکل باڈی الیکشن کرا دیں تاکہ ایک بنیاد فراہم ہو جائے پاکستان کی سیاست کو بھی اور پاکستان کے ڈیولپمنٹ کے کام کو بھی. تو عمران خان صاحب کو تو طریقہ کار ہی فرق تھا نا کام کرنے. عمران خان صاحب نے تو یہ اس لیے نہیں کرایا کہ وہ خائف تھے کہ کہیں ریسرکٹ نہ ہو جائے, کہیں دوبارہ سے نون لیگ جو ہے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر قابض نہ ہو جائے. لیکن پچھلوں نے بھی نہیں کرایا, اس لیے کہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ لوکل باڈی اسٹرینتھن ہو اور ہماری دیہڑیاں لگنی بند ہوں. تو یہ لوکل باڈیز کے اعتبار سے ہمارے ہاں ملک جو ہے. لیکن بخاری صاحب جب آپ یہ نہیں کرتے تو پھر ایونچولی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی پارٹیز کو یقیناً اس کا نقصان تو اینڈ میں ہوتا ہوگا, کیونکہ آپ کو گراس روٹ لیول کا ورکر تو چاہیے ہوتا ہے. میں اس کا نقصان بتاتا ہوں کیا ہوا. پہلے شروع کرتے ہیں نون لیگ سے. نون لیگ نے کہ جو چیف منسٹر صاحب جو تھے پنجاب کے, جو 3 دفعہ چیف منسٹر بنے جناب شہباز شریف صاحب, انہوں نے اس نظام کو کبھی نہ پنپنے دیا, نہ کبھی خواہش کی, نہ کبھی کوشش کی کہ اس کو رائج کیا جائے. انہوں نے صوبہ چلایا بیوروکریٹس کی بنیاد پر. آپ کو یاد ہوگا 56 کمپنیوں کا سکینڈل جو ہے جو آج تک گلے پڑا ہوا ہے ان کے. انہوں نے سوچا کہ میں ہر کام جو ہے وہ بیوروکریٹ سے لوں گا, یہ اس قابل نہیں ہے. اور وجہ وہی تھی کہ آپ اپنا اختیار جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے. میں اس کی آپ کو ایک بدترین مثال سناتا ہوں. کسی نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ لاہور میں خاص طور سے آپ جو پینے کے پانی کا سسٹم ہے یہ رائج کر دیں, انڈر گراؤنڈ اس کے لائنیں بچھائے ہیں تاکہ سب لوگوں کو صاف پانی پینے کا ملے. ان کا اس کی کاسٹ کیا آئے گی؟ ان کا جی اس کی کوئی 20-22 ارب روپے کاسٹ آئے گی. اس نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں 20-22 ارب روپے جو ہے زمین میں دفن کر دوں جو نظر ہی نہ آئے. یہ وہ مغل شہنشاہوں والی اپروچ تھی. انہوں نے بلڈنگیں بنائی, محل بنائے, فورٹس بنائے, لیکن ڈھنگ کا کوئی کام کر کے نہیں دیا. تو سب سے زیادہ تو میں الزام دوں گا اسے نون لیگ کو کہ ان کو چاہیے تھا اور ان کے پاس جواز تھا کہ وہ لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کریں اور اپنی پارٹی کی آرگنائزیشن اور ری آرگنائزیشن کریں. نقصان کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب کو لندن سے واپس آنا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ایگزائل سے سعودی عرب سے, اور خیال یہ تھا کہ 1 لاکھ بندہ اگر انہیں ریسیو نہیں کرے گا تو وہ واپس نہیں آئیں گے. وہ آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ 200-400 آدمی نہیں پہنچ سکا تھا ایئرپورٹ پر, اس لیے کہ ان کے پاس زمینی حقائق میں وہ ورکر تھا ہی نہیں جو اس قسم کی صورتحال میں اپنے لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو کنیکٹ ختم ہو گیا نا نیچے گراس روٹ لیول کے ورکر کے. یہ خوبصورت اصطلاح آپ نے استعمال کی کہ جو پبلک کے ساتھ ان کا کنیکٹ سسٹم تھا جسے رائج ہونا چاہیے تھا, اسٹرینتھن ہونا چاہیے تھا, انہوں نے کبھی اس کی بنیاد نہیں رکھی. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں لانگ مارچ کی. لانگ مارچ ہے, یہ کون سا مارچ ہے اور کب تک جو مارچ ہے اپنی منزل پر پہنچے گا, اور جب منزل پر پہنچے گا تو کیا منظرنامہ ہوگا, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک جی. لانگ مارچ حقیقی آزادی مارچ, اور یہ لانگ مارچ جو کہ اب کافی سلو مارچ میں تبدیل ہو چکا ہے اور نہیں پتہ لگ رہا کہ منزل پر کب پہنچنا ہے. بہرحال منزل پر پہنچنے کے حوالے سے جو ہے وہ اسٹریٹجی یقیناً ادھر بھی بنا لی ہوگی, سامنے والوں نے بھی بنا لی ہوگی, اور عدالت کی طرف سے بھی جو کچھ ریمارکس ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں جی. عدالت کو مقام تجویز نہیں کر سکتی, اگر جلسے کی اجازت دیں گے تو یقینی اس چیز کو بنائیں گے کہ سڑکیں جو ہیں وہ بلاک نہ ہوں. یہ کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اور سپریم کورٹ نے کہا ہے جی کہ لانگ مارچ کے دوران عمران خان کو قانون پر عمل کرنے کی ہدایت جو ہے وہ ان کی طرف سے کی گئی ہے. کیا منظرنامہ ہوگا بخاری صاحب؟ ایک تو جب وہ پہنچے گا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, لیکن ابھی جو مارچ چل رہا ہے اس کی میرے خیال میں اس طریقے سے جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اس کی ایک ہیبت ہے جو تاریخ کرنے کی کوشش کی تھی خان صاحب نے, ان کی ایبسنس میں شاید اس طرح سے نہیں رہی ہے. تو کیا لگ رہا ہے کتنا مشکل ہو رہا ہے آپ کو یہ کہنا؟ دیکھیں اینیوے دیکھیں جناب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. آپ نے کہا کہ لانگ مارچ ہے کہ سلو مارچ ہے. میں اس کو ذرا تھوڑا سا اور کروں کہ اگر اس وقت دیکھیں, اگر آپ اس کا انالیٹیکل جائزہ لیں تو یہ جو ہے یہ لانگ مارچ ہے ورک فرام ہوم. اچھا, خان صاحب جس نے اس کو لیڈ کرنا تھا, جس نے اس کے ساتھ ساتھ چلنا تھا, وہ گھر بیٹھے ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر حملہ ہوا, وہ زخمی ہوئے, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے, لیکن اب وہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں لنک کے تھرو. لیکن ایونچولی تو پہنچنا ہے وہ. آئیے میں عرض کرتا چلوں نا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. ایک تو ان کی غیر موجودگی میں اس لانگ مارچ میں جو ٹکڑیوں میں ہے, اب کہیں فیصل آباد میں ہے, کہیں چکوال میں ہے, کہیں یعنی خوشاب میں ہے, اس میں وہ ڈسپلن مینٹین نہیں ہو پا رہا جو خان صاحب کی موجودگی میں ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے دیکھا فیصل آباد میں بھی ڈنڈے چلے آپس میں, اور پھر چکوال میں بھی جھگڑا ہوا.
خان صاحب کی تقریر سے تھوڑا سا پہلے ہوا جھگڑا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب لاوارثگی کا عالم نہیں ہوتا, جب اس لیے کہ جو لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں وہ گھر سے طے کر کے آئیں کہ انہوں نے احتجاج کرنا ہے, تو وہ ایجیٹیٹڈ تو ہوتے ہی ہیں. اور پھر جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو پھر وہ یعنی پھٹ پڑتے ہیں. تو یہ مظاہر جو ہیں اس کو فوری طور پہ خان صاحب کو چاہیے کہ کنٹرول کریں, کیونکہ یہ بات بڑھے گی اگر تو یہ پھر مختلف جگہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی. گروپس تو موجود ہیں پی ٹی آئی میں, کون کہتا ہے نہیں ہے. تو وہ گروپس اگر آپس میں جھگڑ پڑے تو جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے کہ وہ پنڈی پہنچ کے اور کچھ یعنی ایک اچھا مظاہرہ کر پائیں گے, وہ کمپرومائز ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ابھی اس کے اوپر ارشاد فرمایا نا, ان کے بھی ارشادات سننے کے قابل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ جو ہے صرف میڈیا پر ہے, فزیکلی اس کی کوئی صورتحال نہیں ہے. میں ان سے مکمل طور پہ اتفاق تو نہیں کرتا, لیکن میں اس حد تک ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو ایک تصور تھا یا وہ جو ایک ہیبت, جو لفظ آپ نے استعمال کر کے مجھے ڈرایا, وہ ہیبت جو ہے وہ فضل آؤٹ ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ تاثر یہ تھا کہ جس دن خان صاحب نکلیں گے اس دن پورا پاکستان نکلے گا, کیونکہ بقول ان کے پوری قوم ان کے ساتھ ہے. لیکن لاہور سے جو آغاز ہوا تھا ہم نے وہ بھی دیکھا, میں نے اور آپ نے کلوزلی مانیٹر کیا, ہمارا پروگرام بھی تھا اس دن, ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا. تو خیال یہ تھا کہ اگر یہ بھی مینٹین ہو جائے تو پھر بھی امپیکٹ جو آگے بڑھیں گے امپیکٹ بڑھتا چلا جائے گا. فضل آؤٹ ہونے کی ایک وجہ تو خان صاحب کی ایبسنس ہے, اس میں تو کوئی نہیں. یہ تو وزیر آباد ہوئی نا, پلیز آپ ان کو بلا وجہ کریڈٹ نہ دیں. نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ان کی ایبسنس ہوئی ہے جا کے وزیر آباد میں. پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو اتنا آپ نے اس کو جو ہے وہ کھینچ لیا, اگر جلدی پہنچتے تو شاید وہ ایک ردھم جو ہے اس کا وہ برقرار رہتا. اور جس طرح سے چینلز کے اوپر بھی ایک وہ فضا بنی ہوئی تھی, ٹرانسمیشنز شروع ہو گئی تھی, جی خان صاحب لانگ مارچ لے کر نکل پڑے. آپ نے بالکل شروع میں ٹھیک کہا کہ یہ لانگ مارچ نہیں سلو مارچ ہو گیا ہے. سلو مارچ کا امپیکٹ نہیں بنتا پھر. اب الٹیمیٹلی ہوا یہ ہے کہ ان کا یہ لانگ مارچ جو ہے یہ علاقائی ریلیز میں کنورٹ ہو گیا. آپ مرید کے پہنچے, وہاں جلسہ ہو گیا, اس کے بعد لوگ گھروں میں واپس آ گئے, آپ خود بھی آگے تھے. اس کے بعد آپ آگے چلے کاموں کی میں جلسہ ہوا, لوگ آئے, آپ کو دیکھا, کیونکہ فین فالوئنگ ہے آپ کی, بے پناہ آپ کا کلٹ ہے. پھر آپ بھی گھر واپس آگے, وہ بھی گھر چلے گئے. جو آگے بڑھتے گئے تو وہ تھن آؤٹ ہوتا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں ایمانداری سے کہ جو کراؤڈ وزیر آباد میں تھا اس سے خان صاحب خود بھی برہم تھے, خود بھی خوش نہیں تھے. اور پھر وہ سانحہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. خان صاحب جس میں زخمی ہوئے, ان کے اوپر حملہ ہوا, جس کو وہ سازش قرار دیتے ہیں. وہ سازش نکلتی ہے یا کیا نکلتا ہے اس کے اندر, وہ جب انویسٹیگیٹرز اس کو دیکھیں گے. ابھی ہمارے سامنے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں. فیصل واڈا نے کل بیٹھ کے کیا کہہ دیا آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ گارڈ, وہ جو معظم کی ہلاکت ہوئی, وہ جو کنٹینر کے اوپر کھڑا گارڈ تھا اس کی گولی سے ہوئی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ اس کو سبسٹینشیٹ کر رہی ہے کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ گولی اوپر سے آئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس مارچ کے آبجیکٹیو کو کمپرومائز کرتی جا رہی ہیں. لیکن جب یہ شروع ہوا تھا تب سے لے کے اور اب تک بھی یہ مارچ ایک خاص ڈیٹ کے ساتھ منسلک ہے, اور اس ڈیٹ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آگے بات وہیں سے جہاں سے ہم نے شو کا آغاز کیا تھا. ایگزیکٹلی. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا اس میں بھی. تو وہ ڈیٹ ہے 29 نومبر, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اس کا تعلق ہے آرمی چیف, نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے. اچھا, میرے خیال سے خان صاحب ہو جاتی ہے, نام اناؤنس ہو جاتا ہے, تو پھر اس لانگ مارچ کا کیا بنے گا؟ پھر خان صاحب کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا اور اپنے مشیروں سے مشورہ کرنا پڑے گا کہ اب آپ اس کو کال آف کیسے کریں. اچھا, نہیں دیکھیں نا, یہ تو آپ کے علم میں ہے نا کہ وہ آج کل صحافیوں کو بلا رہے ہیں, آج کل وہ گھر میں موجود ہے تو صحافیوں کو بلا کے ملاقاتیں ہوتے ہیں. تو وہاں پر وہ صحافی بھی آپ نے دیکھے ہوں گے نا. جی دیکھیں, وہ وہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب جیسے ہی پنڈی پہنچے گا آپ دیکھیں کہ پبلک کس طرح سے باہر نکلتی ہے, کیونکہ وہاں سے میں نے لیڈ کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جب وہاں پنڈی پہنچیں گے تو ابابیلوں کی طرح سے لوگ اوپر سے برسیں گے. وہ تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہو, ان کی خواہشات ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ ذرا تھوڑا توجہ سے سنیے گا کہ اگر آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کل یا پرسوں ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے پارٹی کی طرف سے کہ جی کل عمران خان صاحب یہ اعلان فرمائیں گے کہ کس تاریخ کو ہم نے پنڈی پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چینج ہوئی ڈیسٹینیشن, اگر آپ کو یاد ہو, اٹ واز اے مارچ آن اسلام آباد. ٹھیک ہے نا, یہی کہا گیا کہ اسلام آباد پر اکائیاں چڑھائی کر رہی ہیں, عمران خان چڑھائی کرنے دو رہے ہیں. تو یہ سڈنلی شفٹ ہوا. یہ شفٹ اس وقت ہوا جب یہ یقین ہو گیا کہ ان کی مرضی کا آرمی چیف بننے نہیں جا رہا. اچھا, ٹھیک ہے, تو ڈیسٹینیشن ہوگی پنڈی. اب ان کی جس رفتار سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ کوئی دور سے بیٹھ کر انہوں کہتا ہے 2 میل اگے آ جاؤ, 4 میل اور اگے آ جاؤ,
اور اگر یہ ہو رہا ہے اچھا تو پھر اس کی فیٹ مجھے خان صاحب کی مرضی کے مطابق ہوتی دکھائی نہیں دیتی. پھر اس کی فیٹ جو ہے کہ یہ فضل آؤٹ ہوگا. اگر آپ کو 2014 کا دھرنا یاد ہو, ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہوا تھا اے پی سی کا, اگر وہ نہیں ہوتا تو خان صاحب اس مخمصے کا شکار تھے کہ کس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے. ہماری دعا نہیں ہے یہ, بالکل ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ایسا ہو, لیکن خان صاحب کو اپنی حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی, کیونکہ اگر کل یا پرسوں آرمی چیف کا اعلان ہونے جا رہا ہے تو پھر یہ بے ایمانی ہو جائے گا. اس لیے کہ دو چیزوں سے یہ منسلک تھا. ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو NBS کی وزٹ تھی وہ تو اب نہیں ہو رہی نا, جی وہ تو وجہ ہی ختم ہو گئی, اور دوسرا جو ہے آرمی چیف کی تعیناتی. اگر یہ بھی ہو جاتی ہے, اس کا اعلان بھی ہو جاتا ہے, تو پھر یہ سمجھیں یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور ان کو واپس آنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب اس سے پہلے کون سا ٹرمپ کارڈ چلاتے ہیں, ترپ کا پتہ چلاتے ہیں جس سے صورتحال یہ اکثر بدل جائے. بظاہر مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. یعنی ابھی ساری جو ہے وہ قیاس رائیاں ہی ہیں. آنے والے دن جو ہیں وہ ایکچولی یہ بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کون سا نام سامنے آ رہا ہے, اور وہ ہو جانے کے بعد پھر جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیسا دکھتا ہے, وہ بالکل یکسر مختلف بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت آج یہیں پر ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.